अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। आज हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत के अलामती वाक़यात के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत करीब थी, तो दुनिया में कैसे-कैसे वाक़यात रूनुमा हो रहे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त जन्नात की चीखों पुकार, बुतों का बिल्ली की तरह मियाऊँ मियाऊँ करके ऊँधे मुँह ज़मीन पर गिर जाने, हबशा में नजाशी के अजीब चीज़ें देखने और नूर मतलब समझें इसके अलावा आसमान की तरफ रुख करके साकिन हो जाने, अपनी वालिदा माजिदा के जिस्म से अलग होकर ज़हूर नूर और इसके आसमान की तरफ रुख करके साकिन हो जाने और उस नूर से शाम के तमाम महल्लात व कसूर के मुनव्वर हो जाने, सितारों के ज़मीन के नज़दीक आ जाने और इस नूर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नमूदार होने के मुशाहिदात का ज़िक्र जो है वो अ, तारीख़ इब्न कसीर के अंदर उन्होंने बयान किया हुआ है कि हवातिफुल जान के ज़मन में है। बेसिकली अ, वो बयान करते हैं कि इब्लीस 4 बार बुलंद आवाज़ से रोया। पहली बार जब अल्लाह ताला ने उसे लाइन ठहराकर उस पर लानत की। दूसरी बार जब उसे आसमान से ज़मीन पर फेंका गया। तीसरी बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त और चौथी बार जब सूरह फ़ातिहा नाज़िल हुई। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त पेश आए थे, इस तरह के वाक़यात। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बयान हुई हुई हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त विलादत कसरा के ईवान में सख्त ज़लज़ला आया और इसके ईवान के 14 कंगरे यानी गुंबद टूट कर गिर गए और इसके ईवान के आतिश कदा जहाँ पर कई सालों से आग जल रही थी, वो आग अचानक बुझ गई। बल्कि सारे फ़ारस के तमाम आतिश कदों की आग बुझ गई और ये सब 1000 साल से हो रहा था, यानी 1000 साल से ये आग जल रही थी और कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसके अलावा बहराए सावा भी जोश खाकर उबलने लगा। कसरा ने ये देखकर अपने मुशीर मौबज़ान को तलब किया और उसको ये वाक़या सुनाकर इसके बारे में इसकी राय मालूम की। तो मौबज़ान बोला कि उसने इसके अलावा गुज़िश्ता शब एक ख्वाब देखा था जिसमें उसने देखा कि अरब की तरफ से इंसानों के गौल ऊँटों पर सवार फ़ारस की तरफ उमड़े आ रहे हैं और उन्होंने दरियाए दजला भी अबूर कर लिया है। कसरा ने मौबज़ान का ये ख्वाब सुनकर उससे पूछा कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है? तो उसने बताया कि इस ताबीर को किसी आलिम से पूछना चाहिए। चनाचे यमन में उन्होंने अपने नायब नुमान बिन मंज़र को लिखा कि वो फ़ौरन इसकी खिदमत में हाज़िर हों। उन्होंने जब इसकी ताबीर मालूम करने की कोशिश की, तो उन्होंने ख्वाब सुनने के बाद कहा कि मैं अपना ख़्याल ज़ाहिर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी गुज़ारिश है कि इसके बारे में मेरे अ, मामू जो शाम में कैसर रूम की तरफ से उसका नायब है, दरियाफ़्त किया जाए क्योंकि वो मुझसे बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये जब इनके बारे में किस्सा पूरा सुनाकर पूछा गया, तो वो किसी सोच में डूब गए और उन्होंने कहा जो कुछ तुमने बयान किया अगर वो सही है और सही तरह से बयान किया गया है तो समझ लो कि एक दिन न सिर्फ कसरा के हाथ से ईरान की सल्तनत छिन जाएगी बल्कि ये शाम भी जिस पर आजकल कैसर रूम की तरफ से जो है मैं हाकिम बना बैठा हूँ, इन्हीं नाका सवारों के कब्जे में चला जाएगा। और ख्वाब में दरियाए दजला को उन्होंने अबूर करते हुए देखा है। तो बेसिकली हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत में मुसलमानों ने फ़ारस फ़तह किया था। कहते हैं कि सती नसरानी और काहन जो था और उसका भांजा अब्दुल मसीह भी ईसाई था। इसने जब अपने मामू का जवाब कसरा को फ़ारस आकर सुनाया तो ब बोला कि अभी तो मेरी औलाद में 14 बादशाह
فارس پر حکومت کریں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ٹائم پر اس طرح کے واقعات پیش آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نبی آخر زمان ہے۔ جیسے یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کو معلوم بھی ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو آ، وہ انہوں نے وہی ضد، ہٹ دھرمی اور حسد میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جو ہے وہ دنیا میں جو نور پھیلا، اور جو ان کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد مینز محمد رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ، اپنے دادا کے بہت لاڈلے تھے، اور حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، تو حضرت آمنہ آپ کو مدینے اپنے رشتہ داروں سے ملوانے لے گئی تھی، اور اس دوران ان کا جو والدہ اور دادا کا جو انتقال کا ٹائم تھا وہ آگے پیچھے ہی تھا۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار نہایت اہم اور بابرکت رہا ہے۔ شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کی دایا سویبہ تھیں، جو حضرت یہ جو سوری ابو لہب جو تھا، اس کی جو کنیز تھی حضرت سویبہ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام انجام دیا تھا۔ تو عرب میں یہ دستور تھا بیسکلی کہ معزز خاندانوں کے بچے دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیجے جاتے تھے، تاکہ وہ صحت مند ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ ان کا تعلق بنو سعد بن بکر قبیلے سے تھا، جو اپنے فصیح لہجے اور صاف ستھری زندگی کے لیے مشہور تھا۔ عرب میں دودھ پلانے والی عورتیں نومولود بچوں کو لے کر دیہات لے جاتی تھیں، جہاں خالص عربی زبان اور بہترین جسمانی نشو و نما ممکن ہوتی تھی۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہاں پہ اپنے بچوں کو ایک تو یہ کہ عربی کی فصاحت و بلاغت سکھانے کے لیے، اور ان کی فزیکل اور مینٹل گروتھ کے لیے ان کو اس طرح سے دایا کو سونپ دیا جاتا تھا فار اسپیسیفک ٹائم پیریڈ، کہ وہ بچے جو ہیں وہ ان کی زیر نگرانی پرورش پائیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کی مکہ آمد اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے میں انہوں نے کیا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر سال دیہات کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی تھیں تاکہ معزز خاندانوں کے نومولود بچوں کو لے جائیں اور انہیں دودھ پلائیں۔ ان عورتوں کو عام طور پر بچے کے والدین کی طرف سے مالی معاونت بھی دی جاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، کیونکہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اکثر عورتیں آپ کو لینا نہیں چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں مالی فائدہ کم نظر آ رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اپنے قبیلے کی دیگر عورتوں کے ساتھ مکہ آئیں، لیکن کوئی بھی بچہ نہ ملا۔ آخر میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا فیصلہ کیا، اگرچہ ان کے شوہر بھی جو ہے وہ اس مشکل کا شکار تھے کہ آیا ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہیے کہ نہیں۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا، یہ بچہ یتیم ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے باعث برکت بن جائے۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کی سوکھی چھاتی میں دودھ آنا شروع ہو گیا، اور ان کا اپنا بیٹا جو بھوکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور دودھ پلایا۔ دودھ کی کثرت اس طرح ہوئی کہ ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ خوب سیر ہو گیا، یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت حلیمہ کا گدھا بہت کمزور تھا، جس کی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا،
گدھا تیزی سے چلنے لگا اور قافلے کے سب اونٹوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ کا قبیلہ خشک سالی کا شکار تھا اور بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں، لیکن جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے واپس پہنچی تو ان کی بکریاں بھرپور دودھ دینے لگیں، حالانکہ دوسروں کی بکریاں خشک ہی رہیں۔ دوسرے قبیلے والے حیران ہو گئے کہ یہ کیسی برکت ہے جو صرف حضرت حلیمہ کے گھر میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کا بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہی گزرا اور ان کی نگرانی میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 4 سال گزارے۔ اس دوران آپ انتہائی خوبصورت، ذہین اور بردبار تھے۔ آپ کے چہرے کی نورانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسکون طبیعت حضرت حلیمہ کو ہمیشہ متوجہ رکھتی تھی۔ آپ کو عربی زبان اور بہترین اخلاق کی تربیت دی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے چند سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر چلے گئے تو اس کے چند سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے دوبارہ ان سے ملاقات کی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو حلیمہ مدینہ آئیں اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت حلیمہ کا احترام فرماتے، اور جب بھی وہ مدینہ آتی آپ ان کے لیے تحائف بھیجتے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد انتقال کر گئی تھی اور ان کی قبر مکہ کے قریب واقع ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے دنوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کا واقعات ہیں اس میں کیا ہوا تھا اور یہ کتنی بار ہوئے تھے۔ شق صدر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل کو پاک کرنے کا معجزہ ہے۔ 4 مرتبہ یہ معجزہ پیش آیا۔ ہر بار یہ عمل فرشتوں کے ذریعے کیا گیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر مزید مضبوط اور ان کے قلب کو پاک کیا جائے۔ پہلا شق صدر جو تھا وہ بچپن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جب وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے اور ان کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ بنو سعد کی وادی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک 2 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، سینہ چاک کیا اور دل نکالا۔ دل سے ایک سیاہ نقطہ نکالا اور کہا، یہ شیطان کا حصہ ہے جو ہم نے نکال دیا ہے۔ پھر آپ کا دل زمزم کے پانی سے دھو کر واپس رکھ دیا اور سینہ بند کر دیا۔ جب آپ کے رضائی بھائی نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت حلیمہ کو خبر دی۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر گھبرا گئے اور آپ کو جلدی واپس مکہ میں والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسرا شق صدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کی عمر میں پیش آیا جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ چاک کیا گیا، دل کو پاک کیا گیا اور حکمت و بصیرت بڑھا دی گئی۔ اس کا مقصد آپ کو مزید ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط بنانا تھا تاکہ آپ آگے چل کر نبوت کے عظیم مشن کے لیے تیار ہو سکیں۔ تیسرا شق صدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں تھے اور غار حرا میں تھے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی، اور جبل نور مکہ مکرمہ کے مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وحی کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کا سینہ چاک کیا۔ آپ کے دل کو حکمت، ایمان اور نور سے بھر دیا گیا تاکہ آپ نبوت کی بھاری ذمہ داری کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکیں۔ اس کے بعد پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ چوتھا شق صدر معراج کی رات پر ہوا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال تھی، جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا اور مکہ مکرمہ بیت اللہ کے قریب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے۔ معراج سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دوبارہ چاک کیا اور دل کو نور الہی سے بھر دیا۔ ایمان، یقین اور روحانی طاقت کو مزید بڑھایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ
شک صدر جو ہے اس کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی برائی، کمزوری اور انسانی خواہشات سے پاک کرنا تھا۔ ہر بار اس عمل سے آپ کی روحانی طاقت، علم، حکمت اور بصیرت میں اضافہ کیا گیا تاکہ آپ کو نبوت اور اللہ کے عظیم مشن کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ معجزہ ثابت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے منتخب کیا تھا اور ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہاں تک آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نہیں، کوئی کوشچن نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈیبل بنایا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کرنا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بچپن سے ہی جو ہے وہ اس طرح کی تھی کہ ہر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا اور ان کی تعریف کرتا تھا۔ زمانہ رضاعت ختم ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے پاس واپس آئے تو آپ کی پرورش اور تربیت حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمے لے لی، اور وہاں بھی بحکم خدا بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نشانیوں کا کچھ نہ کچھ ظہور ہوتا رہا۔ اور 6 سال کی عمر میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کی والدہ وفات پا گئی۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا مکے مدینے کے درمیان اپنے آبائی بستی میں اپنے میکے والوں کے پاس انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ کی والدہ آپ کے ماموں کے پاس گئی ہوئی تھی اور مدینہ لوٹ کر آنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر اپنے میکے سے مدینہ آنے والی تھیں، اس وقت ام ایمن ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی مدینے سے مکے واپس آنے کی تیاری کو دیکھ کر وہاں کے 2 یہودیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ آپ کو وہیں چھوڑ جائیں اور وہ ان کی بہتر دیکھ بھال کر سکیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے نبی ہونے والے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وہیں انتقال ہو گیا، تب بھی وہ دونوں یہودی اس پر اصرار کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان دونوں کو کا جو دلی ارادہ تھا وہ بھانپ لیا تھا، اس لیے وہ آپ کے ماموں کو سمجھا کر آپ کو مکے واپس لے آئیں اور آپ کو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ اور ان روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ کو حد سے زیادہ چاہتے تھے اور اپنا زیادہ وقت آپ کی پرورش اور دیکھ بھال میں صرف کرتے تھے۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کی تولیت یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ کی تولیت کے زمانے میں وہاں جس مسند پر عبد المطلب شریف فرما ہوئے، دوسرے لوگ احتراماً اس مسند کے گرد و پیش بیٹھا کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس وقت وہاں جاتے تو آپ کے دادا آپ کو اپنے برابر یعنی اپنے برابر جو ہے نا وہ بٹھا لیتے تھے۔ جب عبد المطلب وفات پا گئے تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لے لی۔ ویسے اس سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی مکے سے باہر جایا کرتے تھے، اور جب آپ انہی کے پاس رہ کر پرورش پا رہے تھے تو وہ آپ کو تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے اپنے ہمراہ لے جایا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی شام کے ایک سفر میں بحیرہ راہب نے آپ کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ان کے ہمراہیوں کو اپنے گرجا میں احتراماً ٹھہرایا تھا اور آپ کی صدق دلی سے مہمانداری کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب کو بتایا تھا کہ جس نبی کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا ہے وہ آپ ہی ہیں، کیونکہ اس کے تمام آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ اس راہب نے ابو طالب سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کی پوری طرح حفاظت جو ہے نا وہ کریں اور اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ مشرکین مکہ کے علاوہ اکثر یہودی اور نصرانی بھی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کو قتل تک کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ سو یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ بحری راہب
بحری راہب نے حضرت ابو طالب کو یہ ساری ڈیٹیلز بتائیں تاکہ وہ اویئر رہیں اور احتیاط کریں۔ بعض احادیث سے روایات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب اور ابو طالب ایمان لے آئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناجی ہونے کی بشارت دی تھی، لیکن ہر چند کے ان دونوں حضرات نے مشرکین قریش کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کا پورا پورا حق ادا کیا تھا اور آپ کی حمایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بلکہ جب کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی وجہ سے تمام بنی ہاشم کا ثقافتی اور اقتصادی جو نظر بندی ہے وہ کی تھی، تو جناب ابو طالب جو ہیں وہ آپ کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب میں ایک عرصے تک مقیم رہے تھے، جہاں پر آپ کی حمایت کی وجہ سے سب لوگوں نے اور ابو طالب نے ہر قسم کی تکالیف اٹھائی تھی، اور لیکن ان جملہ حدیث کو جن میں جناب ابو طالب اور عبد المطلب کی آپ کی زبان مبارک سے ناجی ہونے کی بشارت کا ذکر ہے، یہ منکر و موضوع ان کو قرار دیا جاتا ہے یوزلی، سو اس کی کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات تمام عمر زمانہ جاہلیت کے دین پر قائم رہے، باقی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ کی مشرکین کے مقابلے میں حمایت کا انہیں کیا صلہ دیں گے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹیوں جتنی بھی بیٹیاں تھیں ان سب کو بلا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وصیت کی تھی۔ ان کی وفات کے وقت آپ کی عمر 8 سال تھی، اور یہ کہ عبد المطلب کو جو ہے وہ ہجون میں دفن کیا گیا تھا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے جانشین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا حق جتا کر پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، جس کے بعد اس کی ذمہ داری ابو طالب کے سپرد ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی ابو طالب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے محبت کے قصے بہت مشہور ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شباب میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جاہلیت اور دوسری تمام ناپسندیدہ اقدار جنہیں جملہ مشرکین عرب پسندیدہ خیال کرتے تھے اور ان میں ملوث رہتے تھے محفوظ رکھا، اور آپ کی بعثت سے قبل بھی سب مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ کو حسباً اپنی قوم کا مروت و بااخلاق اور بہت حسن سیرت و کردار میں اعلیٰ اور افضل ترین شخصیت سمجھتے تھے۔ وہ آپ کو بہترین ہمسایہ اور صادق القول یا صادق الامین کا، ہمیں پتہ ہے کہ دیانتدار اور صادق الامین کا لقب سے پہچانتے بھی تھے اور بلاتے بھی تھے، اور اپنا صالح ترین انسان گردانتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ جب مکے کے دوسرے لڑکے کسی کام کے لیے بڑے بڑے پتھر اپنی کمر پر لاد کر لاتے کسی بھی کام کے سلسلے میں، تو چلتے وقت ان کی ازاریں اکثر نیچے کھسک جاتی تھیں۔ ان لڑکوں کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد تو ضرور فرماتے، لیکن اپنی پشت مبارک پر پتھر اٹھاتے اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ ہر چیز کو سنبھالے رہتے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بچپن سے اس چیز کی اویئرنیس تھی کہ کس طریقے سے انہیں اپنے کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شق صدر کا ہم نے واقعے کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا نبوت کے لیے۔ جب قریش بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کر رہے تھے تو چھوٹے بڑے سب لڑکے مل کر اس کی دیواروں کے پتھر لا لا کر اٹھا رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان لڑکوں میں میرے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ پتھر کمر پر اٹھاتے وقت جو ہے وہ اسے ازار بند سے کاندھوں پر باندھ لیا کرو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک پتھر اپنی پشت پر اٹھا کر اسے اپنے ازار بند سے کاندھوں پر باندھا تو اتفاق سے آپ گر پڑے، پھر اٹھ کر بولے ہائے میرا ازار بند، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو سختی سے پکڑ لیا۔ تو یہ ساری روایات جو ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کے معاملے میں کس طریقے سے ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی عجیب و غریب حدیث ہے، ممکن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ اپنے بارے میں سنایا ہو، اور اس میں آخری جملہ یعنی یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت و نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا
کسی مطلب یہ بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں اس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن شام کو سورج غروب ہونے کے بعد جب میں اور میرے ساتھی بکریاں چرا کر واپس لوٹے تو مکے میں داخل ہوتے ہی مجھے شروع ہی کے ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز آئی، جسے سن کر میں نے اپنے ایک ساتھی جوان سے کہا کہ وہ میری بکریوں کا دھیان رکھے تاکہ میں اس مکان میں جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جوان بولا کہ جاؤ جا کر دیکھ لو، وہ کسی کی شادی بیاہ کا ہنگامہ ہوگا، لیکن میں اس سے یہ سن کر بھی اس گانے بجانے سے لطف اندوز ہونے لگا اور اس مکان میں داخل ہو گیا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کسی شادی میں ایسے ہنگامے کبھی نہیں دیکھے تھے، مگر میں جوں ہی اس مکان میں داخل ہوا کسی نے غیب سے میری کمپٹی پر ایسا مکہ رسید کیا کہ مجھے رات کے وقت سورج نظر آنے لگا۔ ایسا واقعہ میرے ساتھ 2 بار پیش آیا، جس کے بعد میں نے ایسے ہنگامے دیکھے اور ان میں شرکت سے توبہ کر لی، یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت و نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی احادیث جو ہے مے بی کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹیز ہوں، یہ ہمیں تاریخ ابن کثیر میں ملتی ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بات کریں گے۔ سو فار اگر آپ لوگ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نہیں بس وہ کل جو میں نے کوشچن کیا تھا اس کا ملا کچھ، اور پرسوں کیا کوشچن تھا آپ کا؟ کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیوں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ نہیں لینا چاہتے تھے، یہی تھا حالانکہ کہ وہ اور بھی جی وہ یہی تھا کہ اس میں جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت اجرت کم ملتی تھی نا، ٹھیک ہے، اور حلیمہ سعدیہ کا میں نے میری نظر سے نہیں گزرا، ہاں یہ گزرا ہے کہ اس وقت باقی جو دایا تھیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں لینا چاہتی تھیں کہ وہ یتیم تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جب کوئی ان کو بچہ نہیں ملا، جب پورے مکہ میں ساری دایا جو ہیں انہوں نے سب بچے لے لیے تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر لیا، اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے علیمہ سعدیہ کے، تو انہوں نے وہ شش و پنج میں مبتلا تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں ان کو لے لینا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برکت نازل فرمائے۔ تو یہ یہی ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت یہ سوچا جاتا تھا کہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی اجرت کم ملتی ہے، اس وجہ سے بھی، ٹھیک ہے۔ جی جی اور کسی کا کوئی کوشچن؟ اچھا اور تو کوئی نہیں ہے، آپ سمیرا آپ کا کوئی اور کوشچن ہے یا ہم اس کو ریپ اپ کر لیں؟ نہیں نہیں جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک، دعا پڑھ لیتی ہوں۔ سبحانک اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔